नामुमकिन है। इसलिए नामुमकिन है कि जब तक तुम इस कुरान को साहिर कुरान की नजर से नहीं पढ़ोगे, ये कुरान वयुदिल्लु बिही कसीरा वयहदी बिही कसीरा, ये कुरान तुम्हें गुमराह कर देगा। कुरान का दावा है सूरह बकरा में वयुदिल्लु बिही कसीरा, कि लोग गुमराह हो जाएंगे। देखिए दिल्लो यहां आया, इसलिए मैंने इब्तिदान अर्ज किया था कि अल्लाह ने सूरह दुहा में फरमाया ववजदक दाल्लन, वो भी दाल्लन, ये भी दिल्लो, दोनों लफ्ज एक ही तरह शुरू हो रहे हैं। अब मुझे बताइए कि अल्लाह कहता है कि लोग कुरान को पढ़ के गुमराह हो जाएंगे, तो जब नबी की बात आई तो मौलवी तर्जुमा जब करने लगा तो आम आवाम के साथ उसने नबी को भी रखा कि लोग कुरान पढ़ के गुमराह होंगे। और जब नबी की बात आई तो ववजदक दाल्लन फहदा, तो कहा ऐ नबी जब तुझे गुमराह पाया, बेराह पाया, भटकता हुआ पाया, ये कुरान के तर्जुमे बाजार में बिकते हैं, मुसलमान खरीद के अपने घरों में रखते हैं, मेरी माएं बहनें पढ़ती हैं। जुल्म की बात यह है कि इनको कौन बताए कि ये तर्जुमे जिसपे गुस्ताखियां और बेअदबियां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती है, तो ये कुरान तुम्हें फायदा दे सकता है? हाँ, अवामी सतह पर अब तुम्हें नुकसान देगा। वो ये दिल वही कसीरा, वो कसीर गुमराह हो जाएंगे, भटक जाएंगे कि जिनके दिल में महबूब की मोहब्बत नहीं है। इसलिए कि ये कुरान महबूब के कल्ब पर नाजिल हुआ है, पत्थरों पर, जमीन और आसमान और किसी फजा में समंदरों पर नाजिल नहीं हुआ, ये कल्ब मुस्तफा पर नाजिल हुआ है। तो जब तक तुम्हारे कल्ब मुस्तफा के कल्ब से नहीं जुड़ेंगे, उस वक्त तक कुरान की हकीकत तुम्हारे दिल में नहीं उतरेगी। तो कुरान की हकीकत उसी वक्त उतरेगी कि जब आप महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और वाबस्तगी होगी। इसलिए दोस्तों, इस महफिल में जितने अहबाब बैठे हैं, मेरी जुर्रत नहीं है कि मैं किसी से इरशाद करूं, किसी को हुक्म दूं, किसी से कुछ कह सकूं। हाँ, अलबत्ता अगर मुझे इजाजत है मेरे शेख की बारगाह से, तो मैं ये अर्ज करने की जिसारत कर रहा हूं, वरना अगर मुझे इजाजत ना होती तो मैं मिंबर पर बैठ कर कभी एक लफ्ज न कहता। अगरचे मैं जानता हूं कि मैं कुरान भी जानता हूं, हदीस भी जानता हूं, फिक्र भी जानता हूं, लेकिन मुझे अगर इजाजत नहीं है तो मैं इसको बयान नहीं कर सकता। बात समझिए जो मैं बात समझाना चाहता हूं। अगर मुझे इजाजत नहीं है तो मैं कलाम करने की जिसारत नहीं कर सकता। आज रूए जमीन में जो इस्लाम की तरवीज और इशाअत लेकर फिर रहे हैं, गली गली कूचों में जा रहे हैं, लोगों को अपनी मर्जी मंशा के मुताबिक दावत दे के इस्लाम से मुनहरफ कर रहे हैं, बुजुर्गों से उनके मुंह मोड़ रहे हैं, इस्लाम की बुनियादी जो तालीमात है उनका इनकार कर रहे हैं, इस्लाम की रूह उनके जिस्म से निकाल रहे हैं। दोस्तों, ये फिर एक ढांचा जिसको दीमक कहते हैं लकड़ी में लग जाती है, फिर एक धक्का लगता है तो गिर जाती है। बिल्कुल मुसलमानों का आलम इस वक्त यही है। उनसे पूछो कि तुम किसकी इजाजत से और तबलीग करते हो? तबलीग तो मुसलमान पर नहीं होती, तबलीग मुसलमान पर नहीं होती, याद रखिए। मैं कुरान से आपको साबित करके बता रहा हूं, तबलीग मुसलमान पर नहीं होती, मुसलमान की इस्लाह होती है, मुसलमान की इस्लाह होती है और तबलीग कुफ्र पर होती है, तबलीग कुफ्र पर होती है। अभी आयत आएगी, मैं उसका तर्जुमा करके आपको कुरान की रूह से बता सकता हूं। इसलिए दोस्तों, जिन लोगों की बुनियादी गलत पे रखी गई है वो मुसलमानों को कैसे माद अल्लाह। तो दोस्तों, मुसलमानों को गुमराही से बचाने के लिए सिर्फ एक रास्ता अज़ल से अल्लाह ने बयान किया, अब तक उसका पैगाम उलमाए हक और सल्फ सालिहीन की ज़बान से क़यामत तक जारी उसारी रहेगा। और हुजूर ने पहले फरमा दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरी उम्मत कभी भी गुमराही पर इकट्ठा नहीं होगी, कभी गुमराही पर इकट्ठा नहीं होगी। हम किसी को बुरा कहने वाले नहीं है, हमें किसी ने जुर्रत नहीं दी कि हम किसी को कहें कि ये बुरा है, ये सहाबी बुरा है, या नबी में ये ऐब है, हमें किसी ने ये इजाजत नहीं दी है। तो दोस्तों, जब इजाजत नहीं है, हाकम बदहन है, हाकम बदहन लोग जुर्रत करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कलाम करते हैं। अल्लाह अल्लाह दिन की बारगाह में अल्लाह कुरान में कहता है इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, बेशक ये पूरा कुरान इस करम वाले रसूल की ज़बान अक़दस से निकला हुआ है। ये पूरा कुरान तो इस करम वाले रसूल की ज़बान अक़दस से निकला है। तो दोस्तों, जिस ज़बान से निकला है उससे पूछो ना इस कुरान में क्या लिखा है। तो 14वीं सदी का खुश्क मौलवी आपको नहीं बताएगा कि इस कुरान में क्या लिखा है। इसलिए दोस्तों, आज हमें तरबियती नशिस्तों की जरूरत है,
آج ہم جائیں ان سلف صالحین کے جن کے قلب پر مولا کی تجلی ہے. وہ تجلیاں اس لیے میں آپ کو مثال دے کے عرض کر رہا ہوں. کوئی کہے کہ سیدنا ابا بکر ایک حدیث سے مجھے ثابت کر دے, کوئی لا کر یا تاریخ کے اور حق سے بتا دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا کر سیدنا ابا بکر کو الف سے لے کر والناس تک قرآن پڑھایا, عمر کو پڑھایا رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان کو پڑھایا, حضرت علی کو پڑھایا, حضرت طلحہ کو, حضرت زبیر کو, جتنے اشرا مبشرہ 1,24,000 صحابہ ہیں, ایک روایت نہیں ملے گی سوائے ان صحابہ کے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ کہا. ان کو چن کے الگ بٹھایا, ان کو تعلیم وہ دی جو روح کی تھی, اور باقی لوگوں کو تعلیم وہ دی جس کا روح سے بھی تعلق ہے اور مادی دنیا سے بھی تعلق ہے. اس لیے سیدنا ابو بکر سے سلسلہ نقشبند قیامت تک چلے گا, اس کا روح سے تعلق ہے. اس لیے پہلے خلیفہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ سے اللہ کے اذن سے جو منتخب ہوئے وہ سیدنا ابو بکر تھے. تو انہوں نے حکومت بھی چلائی. تو دونوں معاملات تھے. کوئی سمجھے کہ داڑھی رکھی ہے تو مولوی صاحب ہو گئے, اب یہ دنیا کو نہیں جانتے. اب یہ جناب ایک حجرے میں ان کو بٹھا دے اور حجرے میں بیٹھ کر بس یہ اللہ اللہ کرے, باقی کام ملک کی باغ دوڑ کو چلانا یہ دنیا داروں کا کام ہے. جو آکسفورڈ سے پڑھ کے آئیں, جو ہارورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کر آئیں, یا جو بڑی بڑی یونیورسٹی سے پڑھ کر آئیں, تو وہ دنیا کا جدید نظام چلا سکتے ہیں. ظلم اور افسوس کی بات ہے کہ کلمہ پڑھے نبی کا تو میں ہوگے جن کا مقام یہ ہے کہ ان کے قدموں سے لگنے والی خاک کے ذرے کو اللہ نے اتنا بلند کیا کہ اگر کوئی شخص اور پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دے, اس نبی کے لگی ہوئی قد کے برابر نہیں پہنچ سکتا. یہ مقام ہے ایک صحابی کا جو نبی کی بارگاہ سے حاصل کرتا ہے. تو آج کم از کم ہم صحابی تو نہیں بن سکتے, جو آخری کیٹیگوریکل جو ہمارے پاس طبقہ موجود ہے اس کو صالحین کہتے ہیں. تو اللہ کا قرآن تو آپ کو چیخ چیخ کر, اللہ کا قرآن پکار پکار کر آپ کو کہہ رہا ہے کہ آؤ ایمان والوں, ایمان والوں آؤ جو ایمان والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, ایمان والوں ڈرو اللہ سے, وکونوا مع الصادقین, ان کے ساتھ بیٹھو جو سچے ہیں. تو سچا کون ہے؟ جو برائی کرے وہ سچا ہے, جو حضور کے عیب نکالے وہ سچا ہے. مجھے بتائیں ایمان سے, اپنے دلوں پر ہاتھ رکھیں, کس نے تمہیں جرأت اور اجازت دی ہے کہ تم نبی کے متعلق کلام کرو, ان کی شان اور عظمت پر ان کو ثنی کرو, ان کے متعلق لب کشائی کرو؟ کس نے تمہیں اجازت دی کہ تم اہل بیت پر تنقید کرو؟ تمہیں کس نے اجازت دی کہ صحابہ پر تنقید کرو؟ تو دوستوں روٹی کھاتے ہیں, عقل اتنی تو ہونی چاہیے کہ کیا یہ لوگ سچے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. ہم سارے قرآن کی آیتیں اب تک ترجموں میں سنتے ہوئے آئے ہیں کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کر سورہ جب ہم منافقون پڑھ رہے تھے تو اس میں مدینہ کے سارے منافقین اکٹھے ہو کر آ کر سرکار کی بارگاہ میں کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول, ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. قرآن نے ان کے ورڈ کو کوٹ کیا ہے. قرآن میں جب انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, تو دوستوں اللہ نے عرش بری سے جبریل کو آیتیں دے کر بھیج دیا. فرمایا میرے محبوب یہ جو تیرے سامنے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن میں رب ہو کر کہتا ہوں کہ یہ اپنے دعوے میں جھوٹے. تو دوستوں آپ اندازہ کیجیے, یہ اللہ کا قرآن آپ کو بتا رہا ہے. آج یہ تعلیم جب تک آپ ان لوگوں کی بارگاہ میں نہیں بیٹھیں گے آپ کو ادب نہیں آئے گا, اور جب تک ادب نہیں آئے گا آپ حکم کے دعوے دار نہیں ہوں گے. الامر فوق الادب, الامر فوق الادب, پہلے ادب ہے پھر ادب کے بعد حکم ہے. جب ادب ہوگا تو حکم مانے گا, جب ادب نہیں ہوگا تو حکم نہیں مانے گا. یاد رکھیے کلیہ یہ ہے, میں آپ سے محبت کروں گا تو میں آپ کی ہر بات کو مانوں گا. مجھے محبت نہیں ہوگی, بالکل فطری بات ہے, میں آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گا. اس لیے آج ضرورت امر کی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی سچی وہ تعلیم جو اللہ کے محبوب کے قلب سے ہمیں ملی ہے اس پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ آخر وقت ہے, میں مولویوں کی بات نہیں کرتا, میں ان علماء حق اور ان سلف صالحین کی بات کرتا ہوں کہ جن کے قلب میں جس طرح سرکار پر تو وحی اترتی تھی, لیکن ان کے قلب پہ مولا اپنی تجلیوں کا نزول فرماتا ہے, اور ان کو قبل از سارے انفارمیشن آنے والی جتنی ہے جو موجود ہے ان کے قلب پر وارد کرتا ہے. ان کو مولا ایک ایک لمحے کی خبر دیتا ہے.
دوستوں اس زمانے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات بگڑتے تھے تو وہی اترتی تھی. مجھے ایمان سے بتاؤ کہ آج حالات بگڑے ہیں تو وہی اترتی کہ نہیں؟ نہیں، وہی نہیں اترتی، وہی کا سلسلہ بند ہے. لیکن جو وارثین نبوت ہے ان کے قلب پر نبی کے قلب سے جو تجلی آتی ہے وہ ہمیں موجودہ حالات اور آنے والے حالات کا ہمیں مشاہدہ کراتے ہیں اور ہمیں خبریں دیتے ہیں کہ ہوشیار ہو جاؤ، کہ تم تیاریاں اپنی کر لو کہ آنے والا وقت کتنا شدید ہے. ابھی کوئی دنیا کا لیڈر آپ کو کہہ دے کہ جناب راشن اکٹھا کر لے. میں نے دیکھا جناب سارے لوگ مشہور ہو گئی یہ بات کہ جناب راشن اکٹھا کرو، راشن اکٹھا کرو. اس سے پتا چلا کہ تمہارا تعلق قلبی طور پر روح سے نہیں ہے، جسم سے ہے. تم پیٹ کے پجاری ہو، اس لیے پیٹ کے پجاری کی بات سنتے ہو، اس کی بات نہیں سنتے جو مولا کی بات کرتا ہے. اور مولا کی بات کیا ہے دوستوں؟ مولا کی بات یہ ہے، اللہ کے نبیوں کے دور میں قحط پڑ گیا، وہ لوگ بھاگ کر دکانوں پہ راشن لینے نہیں گئے بلکہ نبی کی بارگاہ میں گئے اور جا کر کہا کہ اللہ کے رسول مدینہ میں قحط پڑ گیا ہے، اے اللہ کے رسول آپ دعا فرما دیجیے. اللہ کے محبوب نے ہاتھ فرمایا، ہاتھ بلند کیا، اللہ نے قحط کو ختم کر دیا. یہ قرآن کہتا، میں نہیں کہتا. قرآن کی سورہ یوسف اٹھا کے پڑھیے، حضرت یوسف کے دور میں قحط پڑ گیا تو وہ لوگ بھاگ کر، اس وقت بھی بازار تھے، مصر کے بازار مشہور تھے، اس وقت بھی رانائیاں تھی، اس وقت بھی خوبصورتیاں تھی. لیکن دوستوں وہ لوگ جن کے دل میں مولا کی محبت تھی وہ اللہ والوں کے پاس گئے. ان کو پتا تھا کہ خبر ہے کہ راشن کی قلت ہونے والی ہے کہ آنے والی ہے. اس سے غرض نہ تھی بلکہ وہ یہ جانتے تھے کہ مولا کے یہ نیک بندے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کریں گے. ابھی ہاتھ بلند نہ ہوں گے، مولا ان کی دعا کو قبول فرما لیں. آج ان بندوں کو ڈھونڈیے دوستوں، ضرورت اس عمل کی ہے. ان لوگوں کی بارگاہ میں جائیے کہ جن کے تعلق، جن کے قلب اللہ سے جڑے ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو دنیا کی کتابوں میں نہیں ملے گی. کوئی مولوی صاحب لفافہ لے کے یہ باتیں آپ کو نہیں بتائیں گے. اس لیے میں آپ سے دست بستہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ خدارا وقت اور نزاکت، وقت کے حالات اور نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو تغیر لائیں، اپنی زندگی میں تبدل لائیں، ورنہ پھر وقت گزر جائے گا، پھر بات رہ جائے گی، پھر مولا کی بارگاہ سے واپسی نہیں ہے. وہ ایک ہی مرتبہ زندگی عطا کی ہے. اس زندگی کی قدر کرو اور اللہ سے یہ دعا کرو جو مولا قرآن میں سکھاتا ہے کہ میرے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو تمہیں دنیا میں اللہ کامیاب و کامران کر دے گا. اب میں آخر میں بات میں نے تمہیداً عرض کر دی ہے جو طویل ہو گئی ہے، لیکن میں کوشش کر کے، چونکہ ہم نے پورے 30 سپاروں کی یہاں پر بیٹھ کر شرح کی ہے، اس لیے میں چند نکات جو ان آیات میں ہیں تھوڑی طویل، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ 10 سے 15 منٹ میں اس کو سمیٹ دیا جائے اور مضمون سمجھا دیا جائے. اگر آپ کے قلب قرآن کے لیے اس وقت بے چین ہے کہ چاہتے ہیں کہ قرآن کا علم آپ کے سینوں میں منتقل ہو جائے، تو دوستوں میں اگر پڑھوں گا چند لفظ بھی تو آپ کے دل میں آپ کی طرف کے مطابق اللہ اس میں منتقل فرما دے گا. اس لیے دوستوں اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی حقیقی معرفت نصیب فرمائے. قرآن کریم کی سورہ نبا ہم نے پڑھی 30واں سپارہ. سورہ نبا کے لیے پہلے تو میں عرض کروں کہ سورہ نبا کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہمارے سلسلہ نقشبند میں ہمارے مرشد کریم نے جب تعلیم فرمائی تو اس میں ہمیں پتہ چلا کہ مرشد کریم کے وظائف میں 5 نمازوں کے ساتھ 5 قرآن کی صورتیں ہیں جو وہ تلاوت کرتے ہیں. یعنی نماز فجر میں وہ سورہ یاسین کو تلاوت کرتے ہیں اور ظہر میں وہ سورہ بقر کی آخری آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور عصر میں سورہ نبا پڑھتے ہیں اور مغرب میں سورہ سجدہ پڑھتے ہیں اور رات کو عشاء میں سورہ ملک تبارک الذی بیدیہ الملک کا وہ اپنے اس میں علم میں اضافہ کرتے ہیں اور ان کے حکم سے تمام مریدین پڑھتے ہیں. اور اوقات بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اس میں سے سورہ نبا کا وقت مقرر فرمایا کہ جو شخص نماز عصر کے بعد سورہ نبا کی تلاوت کرے گا، حدیث کے لفظ ہیں کہ جو شخص نماز عصر کے بعد سورہ نبا کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو اس آنکھوں سے نور ہی نور عطا فرمائے گا کہ چاروں طرف اس کی آنکھ سے وہ جہان روشن ہو جائے گا اور اللہ کریم اس کو کبھی نابینا نہ کرے گا اس رہتی دنیا. سورہ نبا کی یہ بات ہے. یہ تو ہوگی اس کی روحانی تاثیر.
اب سورہ نبا میں اللہ نے فرمایا کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اس